हमदो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद नसीहत आमोज़ बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में एक साइल आया और उसने आके अर्ज़ किया कि मेरे आपसे चंद सवाल हैं। सवाल मुख्तसर है और मुझे उनके जवाब भी मुख्तसर चाहिए। अगर वो मेरी तशफ़ी के लिए काफ़ी हुए तो मैं ज़िंदगी के बकिया लैलो नहार उन्हीं राहों पे गुजार के अपने लिए सामान आखिरत तैयार करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। उस साइल के 4 सवाल थे। उसका पहला सवाल ये था कि करीब क्या है और करीब तर क्या है। तो आपने फरमाया कि करीब क़यामत है और जो इससे भी करीब तर है वो मौत है। मौत कितनी करीब है दोस्त, ये हम में से किसी को कोई ख़बर नहीं कि सांसों की माला कब टूट जाए और ये मोती खाक में मिल जाए। आप जानते हो ना, गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो नतीजा 0 पर जल्दी आ जाता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी की गिनती ये उल्टी शुरू हो चुकी है और हम लोग मरने तक धोखे में रहे और इस गुमान में जीते रहे कि हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं होते दोस्त, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। इस दुनिया में आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहाँ से जाने की कोई तरतीब नहीं। बस एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ। मेरी बारी न जाने कब आ जाए, आपकी कब आ जाए, कोई ख़बर नहीं। हम 100 साल भी जिएंगे तो बिल आखिर मरेंगे, क्योंकि मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगियां हादसात से भरी पड़ी हैं और बाज़ हादसे तो तड़पा देते हैं। दोस्त से वादा करके गया कि 1 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसी महल्ले की जामिया मस्जिद से उसके मरने की खबर मिली। कानों का धोखा लगा कि इतना बेवफा तो नहीं कि दुनिया छोड़ जाएगा, लेकिन जब उसके वेड़े तक पहुंचे तो वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। वो वक्त आने वाला है दोस्त, हम नहीं होंगे, चंद दिन यादों के चिराग, और ये दुनिया का मिजाज मैं और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत जल्द भूल जाते हैं। कभी मिसाल दी जाती होगी आपके इस महल्ले के 2 जवानों की कि उनकी दोस्ती कितनी गूढ़ी और पक्की है। एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दिन में 2-4 दफ़ा मुलाकात ना हो तो चैन नहीं आता, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन तल्ख हकीकत यह है दोस्त, जब दोस्त दुनिया से चला जाता है ना, वो सिर्फ कब्र पर मिट्टी डालने का रवादार होता है। बाद में भूल जाता है कि दोस्त की कब्र कहाँ है। मनामन मट्टी के नीचे आपने जाना है, मैंने जाना है, हिसाब आपने देना है, मैंने देना है। दोस्त, जब हिसाब अपना अपना है ना, तो फिर अमल भी अपना अपना है। कोई खबर नहीं कब किस वक़्त इस दुनिया से हम चले जाएं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के जुर्मट में थे। इरशाद फरमाया, ज़िंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है। एक सहाबी अर्ज़ करते, आका फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज पढ़ने की मोहलत दे के न दे। तो हुजूर फरमाते हैं, ये लंबी उम्मीद है। ये फजर से ज़ोहर का दौरानिया कितना, तकरीबन 8-9 घंटे। सहाबी रसूल ने 8-9 घंटे ज़िंदा रहने की बात की तो हुजूर ने क्या फरमाया, लंबी उम्मीद है। हम किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग कहते हैं, मौलवी साहब कंधों पे जिम्मेदारियां बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, थोड़े से सियाने होंगे फिर हम जाने ये अल्लाह का घर, 5 वक्त बाजमात नमाज, मस्जिद की सफाई सुथराई हमारे कंधों पे। कौन कह रहा है? जो एक सांस का भी मालिक नहीं, और मनसूबाबंदी 1.5 अशरे की समेत। मेरे इस मजमे में कोई ये दावा कर सकता है कि मैं मर्जी से सांस को नीचे भी लेके जाऊंगा और मर्जी से ऊपर भी लेके आऊंगा? हमें तो पता ही नहीं दोस्त, जो सांस नीचे गई है ऊपर आए कि ना आए, और ऊपर वाली सांस नीचे जाए कि ना जाए। जो एक सांस का भी मालिक नहीं था, उसने कहानी सुना दी 15 साल जीने की, और अपने कंधों पे
जो ज़िम्मेदारियां हैं उनकी कहानी सुना दी। साहबी रसूल फजर से रोहर 8 से 9 घंटे की बात करते हैं, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते आका जोहर पड़ी है पता नहीं असर नसीब हो के ना हो, फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते आका असर पड़ी है मगरिब नसीब हो के ना हो, उन्होंने इसलिए कहा कि इसमें वक्त थोड़ा होता है, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक साहबी अर्ज करते आका मगरिब की एक रकत पड़ी है पता नहीं दूसरी नसीब हो के ना हो, तो करीम आका फरमाते सहाबा को फजर से जोहर, कोई जोहर से असर, कोई असर से मगरिब, कोई मगरिब की एक रकत की बात करता है। फरमाया मैं मोहम्मद तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि ना मिले। जो मौत है वो दोस्त इस कदर करीब है। दजला की मौजें गवाह हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम गुजरा है। आप दरियाए दजला के करीब अपने तलामुज़ा के साथ तशरीफ़ फरमा थे और आपने वहाँ बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया। एक जवान खड़ा हो गया, उसने कहा उस्ताद जी एक सवाल है, पानी की मौजूदगी में क्या तयम्मुम जायज़ होता है? तो आप फरमाते बेटा पानी मुयस्सर आ जाए तयम्मुम खुद बहुत टूट जाता है। उसने कहा जब आप मसले की नौइयत से बाखबर है, ये 2 कदम पर दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, उठते और वहाँ जाके वज़ू बना लेते। इल्म होने के बावजूद ऐसा क्यों किया? तो हज़रत मारूफ फरमाते मेरे बच्चों, मेरे बेटो, ये तालीम के लिए, तुम्हें समझाने के लिए किया। फिर अपनी तरफ इशारा दिया कि ये 6 फुट का इंसान है क्या, जिंदगी और मौत इसकी हकीकत ही क्या है। फरमाया ये तो पानी का बुलबुला है, बुलबुले को ना उठने में देर लगती है ना फटने में देर लगती है। फरमाया मैं कदम उठाऊं और जिंदगी वफा ना करे। आप फरमाते मैं नहीं चाहता कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो बगैर वजू ही मर जाऊं। जो एहतियात की राहों पे कदम रखते हैं उनसे अमल की राहें। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते बेटा तौबा में ताखीर ना करना, मौत अचानक आ जाती है। ये कोई खबर नहीं भाई कब सांसें टूट जाए और हम मौत की घाट उतर जाएं। हमने असलाफ को पढ़ा, उनकी जिंदगियों का मुताला किया। बड़े बड़े लोग हैं यार और आखिरत के मामले में फिक्रमंद पाएंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाजिम रखा था। मैं और आप मुलाजिम क्यों रखते हैं? मैं देहात का रहने वाला हूं। हमारे देहातों में खेती बाड़ी के लिए, जानवरों को चारा डालने के लिए मुलाजिम रखा जाता है। घर की चौकीदारी के लिए जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मुलाजिम क्यों रखा? वो रात को आके हजरत के पांव दबाता था, इस बात की महाना तनख्वाह मिलती है? नहीं दोस्त, हजरत उमर तनख्वाह इस बात की देते कि तूने आना है और उमर के दरवाजे को दस्तक देना है और आके कहना उमर मौत को मत भूलना। वो आता, कुंडा खड़काता, पैगाम देता, चला जाता। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तसार। एक दफा वो आया, जो उसका बना उसकी हथेली पे रखा। फरमाया आज के बाद नहीं आना। उसने कहा हजरत मेरे आने में कोई कोताही हुई? कहा ऐसी कोई बात नहीं। मौत का खटका जाता रहा तो फरमाया वो उसी तरह बरकरार है। कहा छुट्टी क्यों दे रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर दाढ़ी पकड़ते हैं और उसमें से एक सफेद बाल को अलग करते हैं तो आप फरमाते बेलिया हूं तू की मौत याद करवानी है। ये सफेद बाल ही मुझे चैन नहीं लेने देता। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते ना दोस्त, ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमजोर होना शुरू हो जाए तो समझ लो मौत का वक़्त करीब आ गया है। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें और बिछे हुए सफ़े मातम, ये हमें पैगाम मौत देते हैं। यार एक शख्स आईने के सामने खड़ा था, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगा। आप जानते वो शख्सियत कौन सी थी? ये वो शख्सियत है जिसको मेरे नबी ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। ये वो जवान है जिससे फरिश्ते हया करते हैं। ये वो जवान है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते मेरी 40 बेटियां भी होती ना तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। यार आईने के सामने खड़े हैं, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगे। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ? फरमाया मौत की निशानी आ गई है। उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की। हम कहां खड़े हैं भाई? करीब कयामत, और जो इससे भी करीब तर है वो मौत है। साहिल का दूसरा सवाल सुनिएगा। उसने अर्ज किया ये इरशाद फरमाए अजीब क्या है और अजीब तर क्या है? तो आपने फरमाया अजीब दुनिया है और अजीब तर फरमाया दुनिया को तलब करना है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए ये जन्नत है। दुनिया मुर्दार, उसको चाहने वाले कुत्ते
حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا. اور آج دیکھ لے صبح سے شام اور شام سے صبح تک دھوڑی دنیا کی ہے. دیکھیے اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے ماں باپ چھوڑو اور جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں. اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کماؤ، لقمہ کما کے جو بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا. ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا. اقبال بھی تنقید کرتا کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام رخصت دیتا ہے رزق حلال کماؤ اور اس کا اجر بتاتا ہے. رومی کہتے کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلہ، وہ مسافر کو کنارہ دیتی، نہ خود ڈوبے گی نہ ڈوبنے دے گی. کشتی میں پانی آئے گا تو کیا ہوگا، خود بھی ڈوبے گی مسافر کو بھی لے ڈوبے گی. دنیا میں اس طرح رہو دوست جس طرح کشتی پانی کے اوپر اوپر خیر صلہ. کشتی میں پانی آیا بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا. حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا. دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا. ہاتھ کار والتے دل یار وال. سائل کا تیسرا سوال سنیے گا. اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے. جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم. یہ جوان فخر سے نہیں کہتے دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا اور ڈرموں میں شراب اور میں نے مٹکے بھر بھر کے پی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھایا، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. دیکھیں فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. جب گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو اس پہ اظہار نہیں کرنا چاہیے. یار گناہ ہو جائے تو پھر ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، اور پچھلے پہر آنا ہوگا یار 2 آنسو اس کی چوکھٹ پہ لانا ہوں گے، معذرت کرنا ہوگی. یہ وعدہ آج کا ہے، آج معذرت کرو گے تو اللہ گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ گندی نالی میں ایک شرابی دیکھا، یعنی نالی میں اس کا میں نے منہ دیکھا اور زبان سے وہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا. مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. یہ بجلی تھی جو دل پہ گری. آپ فرماتے میں تو گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا تھا. میں نے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. اللہ آج ساوی نے کھلے راوی نے. بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا کرتی طہرنی یا رسول اللہ. 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور. اس عورت کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا،
2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس کو سنگسار کیا گیا, خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا, آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے, عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. بھائی جو معذرت آج کرے گا, آج کی بات ہے, وہ معاف کر دے گا. علامہ سعدی شارح مسلم آپ ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو بھی ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے, بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی, لا لبیک. بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتا ہے بابا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا, رو کے کہتا ہے بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا دوست. رحمت خداوندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی, جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. آج صحابی نے, کھلے راوی نے, آج میرے بھائی معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر زندگی بے مہار گزاری, منمانی کی, پرواہ نہ کی تو پھر پچھتانا ہوگا. لیکن اس وقت پچھتاوے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. وقت پہ کافی ہے. ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می, تو پھر کس کام کا. اس پچھتاوے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس دن تو کافر بھی کہے گا نا, یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے. اس دن دوست صرف زندگی ہوگی. آج میں اور آپ اپنے گناہوں سے اپنے مالک سے معذرت چاہیں گے تو یہ اس کا وعدہ ہے, میں معاف کر دوں گا. واجب توبہ ہے دوست, اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لوں گا. اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے. فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا, اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے فرمایا وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے. جوانوں قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں. عثمان غنی کانپ جاتے تھے. کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں, تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں. قبر جنت کا باغ, قبر جہنم کا گڑا. القبر بیت الدیان, کیڑوں کا گھر کہا قبر کو. فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو یہ کیڑا ڈنگ مارے نا, فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. اور بھائی عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ, اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا بنے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں, صحابہ ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں اس وقت مشکل میں ہوں, میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا, معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. کمر توڑ دی دوست. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا, تجھے غسل دوں گا. ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈال لیتے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا, پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. رکیے گا دوست, عرض کرتا چلوں, مرنے والا امیر ہے یا غریب, غنی ہے یا محتاج, شہنشاہ ہے یا گداگر, مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں, اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں, کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو بچوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے, والد کی چارپائی صدقہ کی. کیوں؟ ڈر لگتا ہے بھائی, چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے, کپڑے پہنے کے کہیں موت نہ گھیر لے. باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا. میرا سوال ہے اس اولاد سے جس نے اپنے بوڑھے باپ کی جو دنیا سے چلا گیا کپڑے گھر سے نکال دیے, چارپائی نکال دی, لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ چھوڑ کے گیا تو اس میں سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو, اسے بھی تو صدقہ کرو نا. اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ناراض نہ ہوئیے گا, لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی, کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا, سا چاکی تے پاوڑ مجد ہے. ہم جب دوستوں میں بیٹھے ہو تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں اینا چھڑ کے جاواں کے 7 پشتہ بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں.
آپ نے محنت کی اور یہ محنت کا صلہ تھا کہ آپ نے بڑی گاڑی بڑا گھر کروڑوں پیچھے چھوڑا. بحث اس بات پہ نہیں, میں نے عرض کیا یہ محنت کا صلہ ہے اور یہ اللہ کی عادت ہے, اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. لیکن یہ بات دوست ہضم نہیں ہوتی جو ہم فخر سے کہتے کہ اولاد یاد رکھے گی, کٹے دا سوا یاد رکھ دیے. یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے دوست, اور بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا, تجھے منامن مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. وفا کی کہانی یہیں دم توڑ گئی, یہ کچے دھاگے کا رشتہ یہیں خاموش ہو گیا. میرے نبی فرماتے اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل اور آڑے وقت میں کیا مدد کرو گے؟ کہا گھبراؤ نہیں, بے وفا نہیں, میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. بھائی جان, دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دھم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا, فرمایا دولت تھی, مال و زر تھا. بھائی جان, جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے, دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہیں, میرے نبی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا, ضائع کیا, پہنا, بوسیدہ کیا, صدقہ کیا, آگے بھیجا. باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو, بنائے گا تو, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. تماشا دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے. باپ کو منامن مٹی کے نیچے چھوڑا, معذرت سے خود اے سی والے کمرے میں, اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا. بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دیکھیں میرے پاس وہ خلوص نہیں, میں کسی کے والد کی قبر پہ قرآن پڑھوں, میرے پڑھنے سے اجر ہے, لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی, لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ بٹھا دیے. اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے, جانا چاہیے, مسنون ہے. میرے نبی فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں دوست, کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. ہم نے سعادت مند بھی سال بعد دیکھے اور بد نصیب بھی. سعادت مند تو ہر جمعہ کو, بد نصیب سال میں ایک بار. سوال ہے سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی, آتی ہیں دوست, مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. بارش نہیں برستی, برستی ہے, مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں, ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, بسیار کوشش کے باوجود نہیں ملتی تو محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی, پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. ماں کی قبر تھی, بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے. یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا, تو بنائے گا, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا, فرمایا دولت, جو چند قدم ساتھ چلے, فرمایا وہ ملنے والے عزا و اقربا. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا, میرے نبی فرماتے ہیں وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. عزت افزائی کا معیار دوست اچھے اعمال ہیں. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ, اور اگر گناہوں کی گٹھڑی لے کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تھوڑی سی زندگی ہے یار, ایک بار آئے ہو, دوبارہ آنا کوئی نہیں. اتنی محنت کر کے جائیں کہ جب داور محشر کے سامنے حاضر ہوں ندامت نہیں بلکہ سر پر عزت کی دستار ہو, اور زندگی ان راہوں پہ لے آؤ تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. یہاں ایک بات اہم عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا انہوں نے ساری زندگی اس امت سے محبت فرمائی. 63 برس رہے حضور اس امت میں, آئے رہے, اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے, کان قریب کر کے سنا تو حضور کے لبوں پر اس وقت بھی اس امت کے نغمے تھے, اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. ہم نام تو لیتے ہیں لیکن محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی. اس پیغمبر نے تو اتنا پیار دیا, معذرت سے کہوں گا ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ عذاب کی آیتیں اتری نا تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں, تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں,
بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے۔ میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے۔ تو حضور وہاں ایک چرواہا ملا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میں کہتا ہوں دوست، اگر تخیلات میں غوطہ لگے، صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو۔ میں نے عرض کیا محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں ناراض نہ ہوئیے گا، یہ کھوکھلے ہوگے۔ اس نبی نے تو ہمیں اتنا پیار دیا دوست، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ حضور رو رو کے ہمارے لیے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرمائے اللہ امت سے بھلا فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا جوان، جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، ادھر سیدہ فاطمہ کو خبر ملی تو آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔ راوی لکھتا ہے سیدہ جب گھر سے چلی تھی نا تو آپ نے جو تن پہ ردا اوڑی تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہے۔ آپ غار کی طرف بڑی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے دیکھیے نا بیٹی آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، پھر جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ آئیے دوست ان راہوں پہ دوڑیں جن راہوں پہ چل کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے۔ مشکل ہے دوست قبر میں اترنا، اس سے بھی مشکل اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دو تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائے۔